अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह पाकिस्तान पर अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता रहे। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे दोस्त सुनते हैं, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक इसका ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार किया करें। मतलब नीचे कुछ भी लिखें, अस्सलाम वालेकुम लिखें, वालेकुम अस्सलाम लिखें। मुझे लव यू कहने का मौका दें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रखे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के ज़रिए मिली नई ईरानी तजावीज़ को कोई ख़ास पसंद नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ने कहा कि ईरान से फ़ोन के ज़रिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें माँग रहा है जिनसे वो इत्तेफ़ाक नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से मुतल्लक सूरत-ए-हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद हों। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को कन्फ्यूज़ करार दिया, दावा किया इनकी आपस में नहीं बनती और ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं है कि इनकी क़यादत किसके पास है। ताहम अमरीकी सदर ने ये नहीं बताया कि नई ईरानी तजावीज़ में ऐसा क्या है जो उन्हें कबूल नहीं है। सदर साहब जब ये बात कह रहे होते हैं ना कि कन्फ्यूज़ है, क्योंकि जो उनकी क़यादत थी वो आपने शहीद कर दी है। अगर आप वो शहीद ना करते ना उस वक़्त, तो आज आपको बात करने के लिए मतलब ईरानी क़यादत का ख़ास तौर पर जो उनके जो सुप्रीम लीडर थे, अगर वो आज होते तो आपसे बात करने में आसानी होती। और वो मेरे ख़्याल में देखिए उनकी एक चीज़ से जो है ना वो उसको एप्रिशिएट हर हाल में करना चाहिए कि उन्होंने फ़तवा दिया था कि हम लोग एटम बम नहीं बनाएँगे। तो अगर आज उनकी वो क़यादत होती, फिर उसमें लारजानी, अली लारजानी जो कि इस बात पर बड़ा ज़ोर देते थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं। अगर आपने उनको भी शहीद ना किया होता, तो आज मामलात बेहतर होते। तो वहाँ पे आपने क़यादत छोड़ी कहाँ है? और जब क़यादत अब उन लोगों के हाथ में आ जाएगी, जो मतलब कि सिर्फ़ लड़ने-मरने पर और जिहाद को ही सब कुछ समझते हैं, तो फिर यही जो रिज़ल्ट निकलेगा जो इस वक़्त निकल रहा है। तो उसमें कुछ गलतियाँ तो ट्रम्प साहब आपकी भी हैं। आपने उस वक़्त अपने लेह-पालक की बातों में आकर, और फिर एक लंबी कहानी है जो आपने किया, ये अगर ना करते तो आज हालात ये ना होते। जब ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई तब ये बात हमने कही थी कि दफ़ाई मार्केट की सारी गेम है। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में के इत्तेहादियों को असला और फ्री आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असला और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। इसकी मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अब अंदाज़ा करें कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के उसके जो इत्तेहादी हैं, उनको फ़ौजी साज़ो-सामान फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी है। इसमें अमेरिका ने कतर को, कुवैत को, मुत्तहदा अमारात को और इसराइल को भी। अब ये देखें कि कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल, अंदाज़ा कर लें ज़रा। मतलब ये सारे मिलकर जो हैं वो अगले में जो दुश्मन पै जाएँगे। और ये फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने के, जिसमें 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का अमेरिका असला फ़रोख्त कर रहा है। तो वो जो कहता था ना कि इसमें हिस्सा डालेंगे, जो जो इसमें हिस्सा डालेंगे, गल्फ़ के ममालिक हिस्सा डालेंगे इस जंग में, वो अपना हिस्सा डालने के लिए जा रहे हैं। असले के पैसे ये देंगे, असला चलाएगा अमेरिका ही। किसी मतलब के की कहंदे ने अपना एक कमाल दी गेम नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का डिटेल कमांड सिस्टम और मुतलका आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है। इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत की भी असला जो सिस्टम है वो उसको फ़रोख्त करने का जो है वो मंजूरी दी है। अमरीकी महकमे खारजा ने कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर पैट्रियाट मिसाइल, जबकि मुत्तहदा अमारात को 14 करोड़ 76 लाख के जो है वो वेपन जो है सारे मिक्स करके बेचने की मंजूरी दी। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मतलब ये जंग जा किस तरफ रही है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये असल में लड़ाई कुछ और किसी और चीज़ की है। असल में लड़ाई जो है ना ये सारी मालो-मता की है। इस असल लड़ाई जो है ना वो जिस चीज़ की है वो अब आपको नज़र आ जाएगी। और हर गुज़रते दिन तक अब ये जो असले की, अब ये जो आमने-सामने वाला खड़ा करने वाला ख़्वाब था ना, दोनों की तबाही, ये जो असला खरीद रहे हैं ये भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि असला खरीद कर ये सेफ हो जाएँगे, तो हरगिज़ नहीं। जिसके खिलाफ लड़ने के लिए असला खरीद रहे हैं ना, मैं बस मुझे मेरा दिल डरता है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात मेरे मुँह से वो अल्फ़ाज़ ना निकाले। ये जो है ना ये सारे, मुझे बड़ी हमदर्दी है, मुझे बड़ा प्यार है गल्फ़ के तमाम ममालिक से, मुसलमान मुल्कों से बड़ा प्यार है। लेकिन ये सट सहने के काबिल ही नहीं है, ये सट बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। अगर इनको सट बजी तो ये सट नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। बस ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिदायत दे, अक़ल दे। अल्लाह पाक इनको इस जिस ये लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस लड़ाई से इनको महफूज़। अच्छा जी, उधर इधर अमेरिका नहीं मान रहा तो उधर ईरानियाँ नहीं मान रहे हैं जी, दोनों तरफ से मतलब अब आमने-सामने हुए पड़े हैं। इधर ईरानी पासदारान इन्कलाब में जंग के हामी भी बाज़
نہیں آ رہے. ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو صلح صفائی والے وہ تو سارے آپ نے شہید کر دیے. اب پیچھے رہ گئے ہیں سارے لڑنے والے. ایرانی خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی انسپیکٹر سردار اسدی نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل تیاری کی حالت میں ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا امکان ہے. ڈپٹی انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ نے اسی لے کے بیٹھا نا کہ فلاں جگہ پہ بھی امریکہ نے نہیں کی تھی، فلاں جگہ پہ بھی نہیں کی تھی بھائی تو نہیں کی تھی. اب آپ کروائیں، سامنے آئیں. اب آپ کے ملک کی کروڑوں کی آبادی ہے، آپ تمام کے سارے ملک کو جہنم بنانا چاہتے ہیں. جس سے آپ کا مقابلہ ہے اس میں عقل ہی نہیں ہے. اس نے تباہی لانی ہے. اس کو بہانا چاہیے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے میں تہذیب ہی ختم کر دوں گا اور آپ اب تک وہیں اٹکے ہوئے. آپ اس کی جو وہ کوشش ہے تہذیب ختم کرنے کے، آپ اس کے مقابلے میں اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا لیں گے امریکہ کا آپ؟ بھائی آپ کو حقیقت پسند ہونا پڑے گا. وہ آپ سے کوسوں میل دور ہے. آپ وہاں تک اپنا کوئی میزائل نہیں پہنچا سکتے. اور اگر اپنے کسی دوسرے آمنے سامنے والے ہمسائے کو شہید کر بھی لیں گے تو اس کے بدلے جو آپ کے ملکوں میں شاتیں ہوں گی، جو آپ کا ملک صدیوں پیچھے چلا جائے گا، اس کا کیا کریں گے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، عقل مندی سے کام لیں. آگے بڑھنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اگر آپ نے بھاگنے کے لیے اپنا سٹیمپ وہ کرنا ہے نا تو آپ کو 2 قدم پیچھے ہونا پڑے گا، پھر آپ آگے بھاگیں گے. تو 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گی. اربوں انسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اس کو بچائیں اور باقی چیزیں جو ہے تمام چلتی جائیں گی. دوسری طرف ٹرمپ کانگریس کو الگ موقف دیتا ہے اور میڈیا کو الگ موقف دیتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ کر ایران کے ساتھ اس کی مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے. خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ایسا موقف اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی. ٹرمپ نے خط لکھا کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ جاری بھی رہ سکتی ہے. اب دیکھیں نا کہ دو چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب مختلف طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو خیر ٹرمپ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی بنا دی ہے. بڑا اچھا کیا ہے، پتہ تو لگے کہ ہے کیا ہے. وزیر اعظم آفس کے مطابق کمیٹی کے سربراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے. طلال چودھری سیکرٹری کابینہ اور کامرس سیکرٹری کمیٹی کے ارکان ہوں گے. وزیر اعظم آفس نے بتایا کہ اس معاملے پر کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کی کمیٹی کو پیش کر سکے گا. کمیٹی بلا تفریق کے فریقین اور متاثرین کو سنے گی. کمیٹی 1 ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی اور وزیر اعظم نے معاملے پر حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ کو کارروائی سے روک دیا ہے. یہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے نا، یہ تو میرے خیال میں لمحہ پا لینا چاہیے ان کو اور یہ آج نہیں پانا چاہیے. یہ 2005 سے جب یہ شروع ہوا تھا نا، اس کی کوئی اجازت دی گئی تھی. یہ 70-72 کنال جو جگہ ہے نا، جس پہ صرف 8 جو ہے وہ یہ ٹوٹل جو ہے میرے خیال میں 70-72 کنال جگہ ہے، جس پہ صرف اور صرف یہ 2 فلیٹ نہیں بننے تھے، مطلب 2 ٹاور نہیں بننے تھے. یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بھی بننا تھا، یہاں پہ نیچے اندر بلڈنگ بھی بننی تھی، یہاں پہ اندر شاپنگ مال بھی بننے تھے. یہ بہت کچھ بننا تھا. دیکھیں آپ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں اس میں زید نے فلیٹ خریدا ہے یا بکر نے خریدا ہے. آپ ضرور انکوائری کریں کہ انہوں نے کن پیسوں سے خریدا. آپ کا دل کرتا ہے اس میں اگر کسی صحافی کا فلیٹ ہے، کسی جنرل کا فلیٹ ہے، کسی سیاستدان کا فلیٹ ہے، کسی جج اور جرنیل کا ہے، تو ڈھونڈیں کہ انہوں نے کس طریقے سے خریدا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سی ڈی آئی سو رہی تھی. سی ڈی آئی کی ناک کے نیچے ہوٹل کی پرمیشن دینے کے بعد وہاں پہ صرف فلیٹ بن رہے ہیں. سو رہے تھے. ان کی انتظامیہ اس وقت کیا مطلب کہ ستو پیے ہوئی تھی یا اس وقت وہ کوئی شردائی پی کر جس میں وہ کوٹ کے کی پی لیا سی ملنگا دے بال سن. ان کو عقل سمجھ نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے، یا اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے. ابھی جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے پیسے بھرے ہیں، اس وقت انہوں نے اگر کروڑوں میں انویسٹمنٹ کی تھی تو اب ان کی اربوں کی ہے. ان کو آپ اٹھا کر رات کو سامان باہر رکھ رہے ہیں. کوئی کروا کون رہا ہے؟ سی ڈی آئی کروا رہا ہے. آج بھی سارا کچھ سی ڈی آئی کروا رہا ہے. سی ڈی آئی کے وہ انسپیکٹر جو انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک سڑک بھی بنتی ہے نا، ایک گٹر بھی بنتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے بار بار یہ صحیح جگہ پہ بن رہا ہے یا غلط جگہ پہ بن رہا ہے. یہاں پہ 2 ٹاور کھڑے ہو گئے. 2 ٹاوروں کی اجازت ہوٹل کی تھی. ہوٹل کی جگہ پہ فلیٹ بن گئے، ان کو بیچ دیا گیا، ان کا رولا پہ گیا. ان میں ہر بندے نے خرید لیے. بڑے سے بڑے بندے نے. یہاں پرویز نیلا تھوڑی خرید سکتا ہے، یا آپ اور میں تھوڑی خرید سکتے ہیں. یہاں پہ خریدنے والے جرنیل ہیں، یہاں پر خریدنے والے سیاستدان ہیں، یہاں پر خریدنے والے جج ہیں، وہاں پر بڑے بڑے وکیل ہیں. کیا وہ پاگل ہیں کہ وہ وہاں پہ خرید رہے ہیں؟ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے بھئی آپ کیوں خرید رہے ہیں. یہاں پہ ہوٹل بننے کی پرمیشن ہے اور پھر بیچنے والا کتنا دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہا ہے. تو اس وقت جو سی ڈی آئی سو رہی ہے، یہاں پر جو انکوائری کمیٹی ہے، میرے خیال میں اس وقت کی سی ڈی آئی کے ذمہ داران کو بلانا چاہیے. اصل نقصان ان سے پورا کرنا چاہیے. اس کی ذمہ داری سی ڈی آئی ہے.
جس کے سونے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کراچی میں نسلہ ٹاور آپ نے گرا دیا. آپ کو لگا جی گلزار صاحب کو لگا یہ غلط بنا ہوا ہے. او بھائی غلط بنا ہوا تو بنانے والوں کو پکڑے. جس نے پرمیشن کسی چیز کی لی ہے, بنا کچھ دیا, بھیج دیا, اس کو پکڑے. خریدنے والوں کا کیا قصور ہے؟ خریدنے والے اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیا آپ نے. خریدنے والے آپ نے راتوں رات سوئے ہوئے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں ان کے. تو خدا کا خوف کریں یار. مطلب کوئی تو دنیا میں کون کرے گا؟ یہاں پہ جو ایک پوری انڈسٹری لے آتا ہے, اس کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دینا. یہاں پہ کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ کون یہاں سے باہر آ کر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ تو وزیر اعظم کا بھلا ہو, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ نقصان کس کا ہے. کیا فلیٹ خریدنے والوں کا, رہنے والوں کا اس میں غلطی ہے, یا پھر ہوٹل کے نام پر فلیٹ بنا کر بیچنے والوں کی غلطی ہے؟ اور اس کا سدے باب کیسے کرنا ہے؟ ابھی آپ نے اربوں روپے کا ٹاور بنا ہوا ہے جو بن گیا ہے, اس کو آپ نے ابھی گرانا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے سائنس اور ہے. کیوں گرانا ہے مجھے اندازہ ہے, پر چلیں سیکورٹی ریزن ویسے آپ کو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں بھی کرنی پڑتی, لیکن جن کی غلطی ہے سزا ان کو ملنی چاہیے, خریدنے والوں کو سزا اس کی نہیں ملنی چاہیے. مار کا حق مئی کا مہینہ ہے, پاکستان کی فتح کا مہینہ ہے. اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا میں چمک رہا ہے, جبکہ بھارت میں ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. عطا تعالی نے کہا کہ دنیا میں سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا ایک مقام ہے. دنیا میں لوگ پاکستان سے اپنے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں. مشرقی سرحد کے اس پار تنہائی, ناکامی اور رسوائی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں چمک رہا ہے. مشرقی سرحد کی طرف دوسری طرف صرف تاریکی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا مشرقی سائڈ سے کبھی بھی مذمت نہیں کی گئی. پاکستان میں دہشت گردی کی ملوث کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ مار کا حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا بھر میں امن کا علمدار بن کر ابھرا. مار کا حق سفارتی سطح پر لڑا گیا اور پاکستان جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, اس مہینے میں جو ہم نے کیا اس کو پوری دنیا نے دیکھا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے دشمن کے جو ارادے تھے, دشمن جو ہے ایک جھوٹ کی بیس پر جو ریزن بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا, اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ کوئی مطلب کتنا آسان ٹارگٹ ہوگا کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. ابھی ہماری یہ شرافت ہے, ہم نے جو ان کے سینکڑوں جہاز لاک کیے ہوئے تھے نا, اگر وہ ہم سارے بھی گرا دیتے نا تو اس کی جو تباہی ہونی تھی وہ شاید دنیا میں منہ دکھانے کے ابھی بھی قابل نہیں ہے. تب تو بالکل ہی قابل نہ ہوتا. نریندر مودی کو آپ نے کبھی کسی بڑے فورم پر جاتے ہوئے دیکھا پچھلے 1 سال میں؟ کسی بڑے ملک کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی وہ گھانا جا رہا ہے, کبھی وہ افریقہ جا رہا ہے, کبھی وہ نیپال جا رہا ہے, کبھی وہ بھوٹان جا رہا ہے. آپ کو وہ امریکی صدر سے 1 سال سے نہیں ملا, کسی بڑے دوسرے ملک کی سربراہ سے 1 سال سے نہیں ملا, کہ اس کے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کیا تم نے؟ 10 گنا بڑی طاقت ہونے کے بعد تم نے پاکستان سے چھتر کھائے ہیں, مار کھائے ہیں. تو مار کا حق جو ہے نا ہمارے جو ماتھوں کا نا وہ ستارہ ہے, جس کو ہم یوں ماتھے پہ رکھ کر گھوم رہے ہیں پوری دنیا میں, اور فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. فخر سے بتا رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں. دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان میں صلح کروا رہے ہیں, اور جو ہمارے خلاف آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے فیلڈ مارشل کی قیادت اور اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں ہم ان کی تباہی پھیر دیتے ہیں. تو اس پہ ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے. ہم میں کوئی گھمنڈ نہیں ہے. ہم نے اپنے حملے کو روک کر دشمن کو الٹا لٹکایا. ہم نے حملہ نہیں کیا اور نہ ہم حملہ کرنا چاہتے. ہمارے چرچے اس وقت دنیا میں صلح کروانے والوں کے طور پہ لیے جا رہے ہیں, نہ کہ ہمیں اس لڑانے والے پہ لیے جا رہے ہیں. حکومت پنجاب نے 2027 پتنگ بازی کے لیے نیک وعد و ضابط کا اعلان کر دیا. حکومت پنجاب نے 30 دسمبر 2026 کو وعد و ضابط پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وعد و ضابط جاری کر دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ وہ ہدایت پر عمل درآمد ہر شہری کی عمارت مالک اور منتظم کے لیے لازمی ہوگا. پتنگ بازی کے لیے صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر جا سکے گی. ہر چھت کی 4 دیواری کی اونچائی کم از کم 3.5 فٹ ہونا لازمی ہوگا. وزیر پنجاب نے مریم نواز نے کہا کہ والدین اور سرپرستوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کی مسلسل نگرانی یقینی بنائیں. بچوں کو بڑوں کی نگرانی کے بغیر چھت کے کناروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بچوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چھتوں پر بھاگنا, کودنا, کناروں سے لٹکنا اور جارحانہ انداز میں پتنگ لوٹنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. چھتوں پر گنجائش سے زیادہ افراد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پتنگ بازی کی دوران اونچی آواز میں موسیقی, ڈی جے سسٹم اور شور پیدا کرنے والے آلات کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمسایوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی ہر حرکت قانوناً جرم تصور کی جائے گی. تمام مقامات پر فرسٹ ایڈ کٹ کی موجودگی اور اس تک رسائی آسانی ہوگی. اب دیکھیں نا, اب آپ کو ٹائم مل گیا ہے. آپ ایک چیز اب یہ دیکھیں نا کہ دیواریں جو ہیں اس کے آگے جو آپ کی چھت ہے اس کے آگے دیواریں لازمی قرار دی گئی ہیں. کیوں لازمی قرار دی گئی ہیں؟ کہ بچے اس وقت جو ہے ان کا دھیان صرف اوپر ہوتا ہے, نیچے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے.
اب کہاں سے پھسلے کہاں گرے، حالانکہ 2026 کی بسنت میں بہترین انتظام رہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس میں مریم نواز صاحبہ کو اور ان کی انتظامیہ کو سرخرو کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی سے اب جن کی چھتوں پر دیواریں نہیں ہوں گی وہ اپنی دیواریں بنائیں گے نا اس وقت تک. اب یہ جو سیفٹی کے تمام اقدامات کی ابھی کرنے کے بارے میں پہلے سے ایڈوانس کہا جا رہا ہے، تو ابھی سے وہ جو لوگ ہیں اپنی تیاری مکمل کر لیں گے. میرے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے. آپ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور اب لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی لالو تیل ڈانگا شانگا نو کیونکہ بسنت جڑی ہے کی وجنی گجنی ہے. ضلع پنجاب مریم نواز شریف پنجاب رحمت کارڈ کے ذریعے پنجاب میں پہلی مرتبہ 50,000 بیواؤں اور یتیموں کے بچوں کا امداد کا جو ایک مکمل پروگرام بنایا گیا. ضلع پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ کا مکمل ڈیجیٹل افتتاح کر دیا ہے. صوبائی معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ نے رحمت کارڈ پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی. بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ضلع پنجاب رحمت کارڈ کے صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5,000 ملین کی ریکارڈ جو ایک رقم ہے نا وہ اس کے لیے مخصص کی گئی ہے. ضلع پنجاب رحمت کارڈ کے ذریعے 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے. رحمت کارڈ کے تحت شرعی طور پر زکوٰۃ کے مستحق مسلم بیوائیں اور یتیم بچے اہل ہوں گے. سرکاری ملازم یا پینشن اور صاحب نظام رحمت کارڈ کے ذریعے امداد کے حقدار نہیں ہوں گے. یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو اس کے حقدار ہیں اور جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، چاہے وہ بیوائیں ہیں چاہے وہ یتیم ہیں. اگر یتیم ہیں تو وہ بھی حقدار ہیں اور جن کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں وہ بھی حقدار ہیں. سرکاری ملازم یا پینشن یا صاحبے جن کے پاس مطلب کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ 50,000 وہی لوگ ہیں جو پیورلی حقدار ہیں. ضلع پنجاب رحمت کارڈ کے موبائل ایپ کے ذریعے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل پر جائیں اور وہاں پہ جا کر رحمت کارڈ جو ہے ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے. وہاں سے ایزیلی آسانی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جن میری بہنوں کے پاس یا ان میرے بچوں کے پاس یہ خود نہیں کر سکتے وہ اپنے کسی بھی بھتیجے بھانجے یا محلے میں کسی بھی پڑھے لکھے سے یہ کام کروا سکتے ہیں. ضلع پنجاب رحمت کارڈ کے لیے ویب پورٹل بھی ہے. اس میں آپ جائیں گے تو آپ rahmatcard.punjab.gov.pk یہ جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس کے بعد تمام انفارمیشن وہاں پہ آئے گی اور اس انفارمیشن سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں بڑا آسان ہوگا. پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی فیملی کے رشتہ دار، اپنے قریبی کسی دوست، بھائی، بھانجے، بھتیجے یا محلے میں کسی بھی پڑھی لکھی میری چھوٹی بہن سے یہ لے سکتی ہیں. کیونکہ بچے اور بچیاں جو ہیں پڑھے لکھے، خاص طور پہ اگر آپ کسی بچی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی کیونکہ ان میں پیشنٹ ہوتا ہے. بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بچیاں جو ہیں وہ دل میں درد اور تکلیف رکھتی ہیں اپنی ان ماؤں کے لیے جن کے ہسبینڈ اس دنیا میں نہیں ہیں یا ان بھائیوں کے لیے جو کہ یتیم ہو چکے ہیں. ضلع پنجاب رحمت کارڈ پروگرام کی مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن بھی مکمل کر دی گئی ہے. آپ ٹیلی فون سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا نمبر ہے 1077. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1077 پر آپ رابطہ کر سکیں. مستحقین کا انتخاب پنجاب اقتصادی رجسٹری PSER کے ڈیٹا بیس کے ذریعے سے کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی مریم نواز، دیکھیں مریم نواز کے ہر کام کی ویسے تو تعریف بنتی ہے. 50,000 بیوائیں خاتون اور یتیم بچوں کی یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو یہ رحمت کارڈ دیا جائے گا. اس 1 لاکھ سے بہت سارے لوگ بہت کام کر سکتے ہیں. اگر بچے ہیں تو بچے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ریڑھی لگا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو وہ مطلب کہ شروع کر سکتے ہیں یا ان کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ مل جائے اور میرے جیسے مطلب کہ جو لوگ ہیں جن کی شاید اوقات 50,000 روپے کی یا 15,000 روپے کی بھی نہیں ہے، ان کو 1 لاکھ روپے مل جائے تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے رحمت کی بحث. اس میں دوسرا عنصر بھی ہے. عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ وہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں گے. وہ یوتھ کو آگے لے کے آئے لیکن انہوں نے یوتھ کو جس رستے پہ ڈالا، انہوں نے یوتھ سے 9 مئی کروایا. انہوں نے یوتھ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دیے. انہوں نے یوتھ کو سامنے لا کر وہ ڈنڈے اور سوٹے پکڑائے جس سے وہ سیکیورٹی کے لوگوں پر حملے کرتے تھے. عمران خان صاحب نے یوتھ سے کیا کروایا؟ عمران خان صاحب یہ یوتھ سے 26 نومبر کروا دیا. عمران خان نے یوتھ سے سوشل میڈیا پر صرف گالیاں دینے کا کلچر ڈال دیا. انہوں نے یوتھ کے سامنے کھڑے ہو کر وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکال کر پھینکنے کا کہا، دوسرے سیاستدان کی مونچھوں سے پکڑ کر رگڑنے کو کہا اور یوتھ نے پھر وہی رویہ اختیار کیا. اب دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا اکاؤنٹ جو آپ کو گالیاں نکال رہا ہے اس کے پیچھے یا پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا یا عمران خان کی فوٹو ہوگی. یہ یوتھ کے لیے کیا. دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایک یوتھ کا بچہ جڑا جس کا نام راشد نصر اللہ تھا.
जो मियाँ साहब जब बाहर गए तो उनके से मोहब्बत करता था, उनकी एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर 8-8 घंटे खड़ा रहता था। फिर एक वक़्त आया कि उन्होंने राशिद नसरुल्लाह को मोहब्बत देखते हुए अपने दफ्तर के अंदर लेके आए। फिर वे एक वक़्त आया कि उनके सारे ऑफ़िस के काम राशिद नसरुल्लाह देख रहा था। फिर वक़्त आया कि वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी बन गए और जब मियाँ साहब वापस आए तो वो अपने यूथ के बच्चे को राशिद नसरुल्लाह को अपने साथ वापस लेके आए। वो यहाँ पर भी ड्यूटी करता आया, आगे आकर राशिद नसरुल्लाह की काबिलियत को देखते हुए पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने इसी यूथ के बच्चे को अपना मशीर बना लिया और उस बड़ी-बड़ी अहम वज़ारत उशर ज़कात लोगों की प्योरली खिदमत करने के लिए ये ख़ास तौर पे बेवाओं और यतीमों के लिए राशिद नसरुल्लाह को आगे किया। उस यूथ के राशिद नसरुल्लाह ने आज एक इनकलाब लेके आ गए। आज 50,000 बेवाओं और यतीमों की दुआएँ समेटने के लिए अपने कायद के और अपनी वज़ीर आला, सुपर वज़ीर आला के विज़न को आगे लेके चलते हुए इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये फ़र्क है एक लीडर में। एक लीडर ने सिर्फ़ शर दिखाया, एक लीडर ने सिर्फ़ शर सिखाया, उसने सिर्फ़ पेट्रोल बम हाथों में पकड़ाए और दूसरे लीडर ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा ने उन्हें एक अहम वज़ारत देकर आगे किया और उसने साबित किया कि अगर आप यूथ से अच्छा काम लेने चाहें और यूथ से अच्छा काम करवाना चाहें तो वो अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो राशिद नसरुल्लाह एक दोस्त होने के नाते मुझे आप पर फ़ख्र है। मेरा दिल जो है वो सीना जो है वो चौड़ा हो गया है कि आज मेरा दोस्त, मेरा भाई जो है उसको जब खिदमत करने का मौका मिला तो उसने खिदमत की। उसने वही रास्ता इख्तियार किया जो रास्ता जो है वो उसके कायद ने, उसकी सुपर सीएम ने उसको दिखाया और उस पे वो उतरे और उस पे उनको फ़ख्र है राशिद नसरुल्लाह की इस कारकर्दगी पर कि उनको जो काम मिला उन्होंने वो काम अच्छी तरह से किया। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।